बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मिसेस सफिया बानो, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट अरबी, डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिवाल के ऑनलाइन लेक्चर में आपको खुशामदीद कहती हूँ। इस सबक के मकासद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात मुबारक से आगाही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होना, अरकान इस्लाम की फजीलत व अहमियत से तुलबा व तालिबात को आगाह करना, तुलबा व तालिबात को अच्छा मुसलमान और जिम्मेदार शहरी बनाना है। साबका वाकफियत के जायजे के तौर पर मुझे उम्मीद है कि आप जानते होंगे कि अरकान इस्लाम कौन से हैं, हदीस किसे कहते हैं, हदीस की कितनी अक़साम हैं। यकीनन आप लोग जानते होंगे कि अरकान इस्लाम कलमा शहादत, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौलो फेल और तकरीर को हदीस कहते हैं। हदीस की 3 अक़साम हैं, कौली, फेली और तकरीरी। आज का हमारा ये सबक क्लास दहम के नसाब में शामिल मुंतखब अहादीस मुबारका की अहादीस नंबर 16 और 17 पर मुश्तमिल है। हदीस नंबर 16, लिस्साइमी फरहतान, रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं। फरहतुन इंदा इफ्तारिही, एक खुशी उसके इफ्तार के वक्त, व फरहतुन इंदा लिकाई रब्बिही, और दूसरी खुशी उसके रब से मुलाकात के वक्त। यानी इस हदीस मुबारक में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोजेदार की फजीलत बयान फरमाई है। रोजा हर आकिल, बालिग, तंदुरुस्त, मुकीम मुसलमान मर्दो औरत पर फर्ज है। यानी मुसाफिर पर रोजा फर्ज नहीं है। मुसाफिर अपने घर पहुंचकर रोजा दोबारा उसको रखेगा, लेकिन हालत सफर में उसे रोजे के बारे में अल्लाह ताला ने छूट दे रखी है, नरमी दे रखी है कि वो घर पहुंचने पर, अपने शहर, अपने वतन पहुंचने पर रोजा रख सकता है। मुसलमान रोजा सिर्फ अपने खुदाबंदे बुजुर्गो बरतर को खुश रखने के लिए रखता है। रोजा बज़ाहिर एक मुशक्कत वाली इबादत है, लेकिन अपने मकसद और नतीजे के एतबार से दुनिया में मुजिब राहत व सेहत और आखिरत में बाइसे मग़फ़िरत व रहमत है। रोजे के लुग़वी और इस्तिलाही मानी। लुग़वी मानी यानी लफ्जी मानी। रोजे के लिए अरबी ज़बान में लफ्ज सौम इस्तेमाल किया जाता है, जिसके मानी रुक जाना, बाज रहना के हैं। इस्तिलाही मानी, दीनी इस्तिलाह में सौम से मुराद रोजेदार का सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात से बाज रहने का नाम है। रोजा एक फर्ज इबादत है। अल्लाह ताला ने रोजा हर मुसलमान पर फर्ज किया है। सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद मुबारक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे अगलों पर फर्ज हुए थे, ताकि तुम्हें परहेजगारी मिले। इस आयत से रोजे की फर्जियत जाहिर होती है। सूरह बकरा में ही अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व अन तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। तर्जुमा, अगर तुम समझो तो रोजे रखना तुम्हारे हक में बेहतर है। हम सब जानते हैं कि रोजे रखने से हमें जिस्मानी, रूहानी, तिब्बी बेशुमार फवायद हासिल होती हैं। हदीस कुदसी है, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, यानी रोजा खास मेरे लिए है और मैं खुद इसका अजर दूंगा। अल्लाह ताला ने हर इबादत का अजर मुकर्रर कर दिया है, बता दिया है, लेकिन रोजा वो खास इबादत है कि जिसका
اجر اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ خالص میرے لیے ہے اور میں خود اس کا اجر دوں گا۔ روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ روزے دار سارا دن اپنے جائز اور حلال کھانے کو صرف اپنے رب کی خوشنودی کے لیے ترک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ روزے داروں سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ جس کا نام باب الریان ہے اس کو صرف روزے داروں کے لیے مخصوص کر دیا ہے کہ اس سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ روزے دار کے لیے ایک اور خاص انعام کہ روزے قیامت اللہ تعالیٰ روزے دار پر اپنا یہ خاص کرم کرے گا کہ اسے اپنا دیدار کروائے گا۔ روزے دار جب اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا تو دیکھتا ہی رہ جائے گا، اسے نہ کھانے کا ہوش رہے گا نہ پینے کا، اور اس کیفیت میں وہ ایک عرصہ مدہوش رہے گا۔ فضائل رمضان۔ رمضان مواسات و ہمدردی کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے بے تحاشا فضائل بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ افطار کے وقت روزے دار کی طرف اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس شخص نے رمضان کی آمد پر خوشی منائی اللہ تعالیٰ اسے اگلے رمضان تک کسی غم سے دوچار نہ ہونے دے گا۔ ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ایک افطار کے وقت روزہ دار کی، دوسرے عادل بادشاہ کی، تیسرے مظلوم کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کے ان فیض و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سبق کا دوسرا حصہ حدیث نمبر 17 جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت اور اس کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں وضاحت کی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے من حج البیتا، جس نے حج کیا، فقضا مناسکہ، اور اس کے مناسک ادا کیے، اس طرح وسلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت، حج کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے جو ہر صاحب استطاعت بالغ مسلمان مرد اور عورت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ حج کے لغوی اور اصطلاحی معنی۔ حج کے لغوی یعنی لفظی معنی ہے قصد کرنا، زیارت کا ارادہ کرنا۔ اصطلاحی معنی، دینی اصطلاح میں حج سے مراد ذوالحج کے مہینے کی 8 سے 12 تاریخ میں خاص اعمال و عبادات کے ساتھ خانہ کعبہ کی زیارت کرنا ہے۔ ان مخصوص اعمال و عبادات کو مناسک حج کہتے ہیں۔ حج کی فرضیت۔ حج 9 ہجری میں فرض ہوا۔ حج کی فرضیت کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک جا سکے، وَمَنْ كَفَرَ، اور جو اس سے انکار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تعالیٰ سارے جہان سے بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اس آزاد گھر کا طواف کریں۔ ایک اور جگہ حکم الہی ہے وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب صاف ستھرا کرو، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ مناسک حج۔ مناسک حج ذوالحج کے مہینے میں
8 سے 12 تاریخوں میں حجاج کرام کے وہ خاص اعمال اور عبادات ہیں جو حج کے لیے لازم قرار دیے گئے ہیں۔ ان میں یہ مناسک حج شامل ہیں: احرام باندھنا اور نیت کرنا، تلبیہ کا پکارنا، تلبیہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، حجر اسود کا بوسہ لینا، مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کرنا، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا یعنی ان کے درمیان 7 چکر لگانا، عرفات میں قیام، رمی جمرات یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، حلق یا قصر کرنا یعنی سر منڈوانا یا بال کتروانا۔ حج کے مندرجہ ذیل 3 فرائض ہیں، وہ کام جو نہایت ضروری ہیں جن کے بغیر حج مکمل نہیں ہو پائے گا: احرام باندھنا اور نیت کرنا، وقوف عرفات یعنی 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں قیام کرنا، طواف زیارت یعنی 10 ذی الحج کو خانہ کعبہ کا طواف کرنا۔ حج کے موقع پر مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کا عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے، مسلمانوں کا بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے اور بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپس میں لڑائی جھگڑا یا فساد کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ اس موقع پر صبر و تحمل، عفو و درگزر اور ایثار کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم نے تاکید کی ہے کہ ایسا حج کہ جس میں کسی مسلمان بھائی کی نہ تو زبان سے دل آزاری کی جائے اور نہ ہاتھ سے اسے کوئی تکلیف پہنچائی جائے، تو ایسے حج کا صلہ گناہوں سے بخشش اور مغفرت ہے۔ حج سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات مبارک ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حج کرے اور دوران حج فسق و فجور سے باز رہے، وہ گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو کر لوٹتا ہے گویا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ ایک اور موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مقبول حج کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو کسی ظالم حکمران نے یا واقعی ضرورت نے یا کسی مہلک بیماری نے روک نہ رکھا ہو اور وہ اس کے باوجود حج کیے بغیر مرا، تو وہ کسی مسلمان کی نہیں بلکہ کسی یہودی یا نصرانی کی موت مرے گا۔ حج کے عظیم الشان اجتماع سے اسلام کا رعب و دبدبہ اور عظمت دوسرے غیر مذاہب پر واضح ہوتی ہے۔ انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں اکٹھے ہونے پر بھی ہر طرح کے لڑائی جھگڑے اور فساد سے باز رہتے ہیں تو وہ کسی صورت دہشت گرد نہیں ہو سکتے۔ اسلام محبت، امن اور سلامتی کا دین ہے۔ اس کی ہر عبادت محبت اور امن کا پیغام لیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو احادیث مبارکہ کو پڑھنے، یاد کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ نے ان احادیث کا ترجمہ اور تشریح اچھی طرح یاد کرنی ہے اور اپنی کاپیوں پر ان کو تحریر کرنا ہے۔